बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने एक बड़ी दिलचस्प और मुनफरद कहानी रखने जा रहा हूँ। इस कहानी का आगाज़ एक ख़बर से होता है, उसके बाद फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है ये मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। पहले आइए ख़बर की तरफ। ख़बर क्या है? ख़बर की हेडलाइन है, पुलिस का अनोखा कारनामा, जुराइम में मुलव्वस टिक टाकर बतौर मेहमान मदऊ। इसकी तफसील में कहा गया है, पंजाब पुलिस के अफसरान ने साबिक रिकॉर्ड याफ्ता टिक टाकर काशिफ ज़मीर को चूंक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बतौर मेहमान मदऊ कर लिया। एक आला पुलिस अफसर ने मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस होने पर मुकदमात के अंदराज के बाद मुकदमात में चालान और ज़मानत होने के बावजूद टिक टाकर काशिफ ज़मीर को पुलिस कॉलेज मदऊ किया। रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म काशिफ ज़मीर को पुलिस कॉलेज तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया। टिक टाकर काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ लाहौर समेत दीगर अजला के थानों में 13 मुकदमा दर्ज हैं। यहाँ पे हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए, आगे चलकर इन पर बात होगी। पहले देखिए कि इसने कितने बड़े बड़े हार पहने हुए हैं, सोने के हार, और इनके फिर हाथ में 3 मोबाइल नज़र आ रहे हैं और घड़ी, ये भी बड़ी कीमती घड़ी है। आगे चलकर इस पर भी बात होगी। सब रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म काशिफ ज़मीर को पुलिस कॉलेज चूंक के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया गया। काशिफ ज़मीर ने पुलिस एहलकारों और दफातर के अंदर तस्वीर भी बनवाई। ये आपको दौरा करते हुए भी काशिफ ज़मीर साहब नज़र आ रहे हैं। टिक टाकर काशिफ ज़मीर का पुलिस कॉलेज चूंक में विज़िट करना IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, कमांडेंट पुलिस कॉलेज चूंक और एडिशनल IG ट्रेनिंग की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये ख़बर में कहा गया है। ख़बर में मज़ीद कहा गया है कि पुलिस ज़राए के मुताबिक टिक टाकर काशिफ ज़मीर पर फ़राड, जालसाजी और धोखाधड़ी समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। ये पुलिस ज़राए ने इनको अखबार वालों को या TV वालों को बताया तो कई चैनल पर, कई अखबारात में ये ख़बर शाये हुई है तस्वीरों के साथ। काशिफ ज़मीर की तस्वीरें पुलिस बावर्दी पुलिस वालों के साथ। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। मैं काशिफ ज़मीर साहब को नहीं जानता, लेकिन मैं इनके वालिद को जानता हूँ। जैसे ही मैंने काशिफ ज़मीर का इस ख़बर में नाम पढ़ा तो 2 चीज़ें मेरे जहन में घूमने लगीं। एक तो मैंने पिछले दिनों पढ़ा था कि ये लड़का, ये नौजवान किलो के हिसाब से सोना पहनता है और इसके पास महंगी तरीन दुनिया की वॉच भी है। इतना ज़्यादा सोना पहनकर और महंगी तरीन घड़ी पहनकर ये दुनिया को क्या बावर करवाना चाहता है। कहानी के दूसरे हिस्से में ये भी शामिल है कि मैं काशिफ ज़मीर को नहीं जानता, लेकिन उनके वालिद साहब को मैं जानता हूँ। एक तो इनकी ये कहानी पड़ी थी कि ये सोना बड़ी मिकदार में कई किलो के हिसाब से अपने बदन पर पहनते हैं, महंगी तरीन घड़ी भी ये लगाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी पड़ा था कि इनकी तरफ से तुर्की ड्रामों में अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार को पाकिस्तान लाने का इन्होंने कहा था। इन्होंने कई दावे किए थे, कई वादे किए थे कि अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में आएगा, कई सहाफ़ियों की सालगिरह पर उनकी सालगिरह का केक काटेगा। अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान ना आए, इन दोनों के माबैन एक मुआहदा हुआ था। बिलाखिर वो मुआहदा कैंसिल हो गया। उसी खबर में बताया गया था कि इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है। जैसे ही टोबा टेक सिंह के बारे में मैंने सुना तो मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर आया कि इनका नाम काशिफ ज़मीर है, और मेरा एक वहाँ पे वाक़फ़कार हुआ करता था, उनका नाम था मियाँ ज़मीर, और वो कई अखबारात की नुमाइंदगी करते थे टोबा टेक सिंह से। मैं उन दिनों सहाफ़त दोपहर अखबार में हुआ करता था, तो उसकी नुमाइंदगी भी मियाँ ज़मीर के पास तो नहीं थी, इनके भाई के पास या इनके किसी रिलेटिव के पास थी, इनके भाई के पास या इनके किसी अजीज़ के पास थी। बहरहाल मुझे यही बताया गया था कि इनके भाई के पास है, लेकिन सारा काम मियाँ ज़मीर साहब किया करते थे और डेली पाकिस्तान में बाकायदा ये टोबा टेक सिंह में नुमाइंदे थे। तो मेरे जहन में थोड़ा सा घुमा कि मियाँ ज़मीर और मियाँ काशिफ ज़मीर, ये कहीं मियाँ ज़मीर का बेटा तो नहीं है। मैंने फिर रब्ता किया नवाए वक्त के नुमाइंदे टोबा टेक सिंह में इमरान सिंधु साहब से। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल ये मियाँ ज़मीर के बेटे हैं, और मियाँ ज़मीर एक अरसा हुआ वो दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अल्लाह ताला मियाँ ज़मीर की मग़फ़रत फ़रमाए। वो भी यारों के यार थे, दोस्तों को मिलने वाले दोस्त थे, उनके भी बड़े बड़े कारनामे थे। बहरहाल उनका बेटा उनसे कहीं आगे निकला। अब आ जाते हैं अर्तुगरुल गाजी को किस तरह से काशिफ ज़मीर की तरफ से पाकिस्तान लाने की कोशिश की गई।
یہ آپ کے سامنے ہم ایک نیوز چینل کی نیوز اس کا نام ہے، اس کی ایک رپورٹ رکھتے ہیں۔ اس رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، منوان جس کو کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ میاں کاشف ضمیر سے ہمارا رابطہ ہو، ان سے ان کا موقف لیا جائے، کیونکہ یہ کہانی یک طرفہ کہانی ہے اور اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس حوالے سے میاں کاشف ضمیر کا رد عمل نہیں آ جاتا۔ بہرحال چلتے ہیں اس کہانی کی طرف جو نیوز کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے ارطغرل غازی کا ملزم فراڈیا کاشف ضمیر کیسے پکڑا گیا۔ اس کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل غازی کے مرکزی کردار اینگن التان سے فراڈ کرنے والا میاں کاشف ضمیر ایک بار پھر پکڑا گیا۔ ترکی سفارت خانے کی ایک ای میل نے لاہور پولیس کو خواب غفلت سے جگایا اور پھر فراڈیے کاشف ضمیر کے خلاف ایک نہیں 2 FIR کٹ گئیں اور پولیس نے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر کے ہتھ کڑی لگا دی۔ تب پتہ چلا کاشف ضمیر نے اینگن التان کو جعلی چیک ہی نہیں دیا بلکہ وہ جو گلے میں کئی کلو سونا پہنتا ہے وہ بھی جعلی ہے، ہاتھ میں پہنی گھڑی بھی 2 نمبر برانڈ کی ہے، یعنی کاشف ضمیر ٹوٹل فراڈیا ہے۔ تو ناظرین ایک بار پھر باور کروا دیں کہ یہ ہماری طرف سے نہیں کہا گیا بلکہ نیوز چینل کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے۔ مزید خبر میں کہا گیا ہے ٹک ٹاک ایپ پر توبہ ٹیک سنگھ کا میاں کاشف ضمیر سوشل میڈیا پر گلے میں جعلی سونے کا بھاری ہار، ہاتھوں میں برانڈڈ جعلی گھڑیاں اور پالتو شیر کے ساتھ ویڈیوز بنا کر مشہور ہوا۔ سیاسی شخصیات سے اس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آنے لگیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن 2020 میں اچانک استنبول سے اس کی انگین التان المعروف ارطغرل غازی کے ساتھ ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ انہیں پاکستان لانے کا اعلان کرتا ہے۔ ترک اداکار انگین التان تک رسائی کے لیے میاں کاشف ضمیر نے 2 سال تک پلاننگ کی اور پہلے ترکی میں مشہور پاکستانی صحافی ڈاکٹر فرقان حمید سے سوشل میڈیا پر راہ و رسم بڑھائی، اور پھر جب ان کی بہن کا انتقال ہوا تو لاہور سے خاص طور پر تعزیت کرنے اسلام آباد ڈاکٹر فاروق حمید کے پاس گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر فرقان حمید اس کے فریب میں آ گئے، اور جب استنبول پہنچ کر کاشف ضمیر نے ڈاکٹر فرقان حمید سے انگین التان سے ملاقات کے لیے اصرار کیا تو پہلے تو انہوں نے کچھ پس و پیش کیا، لیکن جب گورنر پنجاب چودھری سرور اور پھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے انہیں ویڈیو کال کر کے کاشف ضمیر سے تعاون کرنے کی درخواست کی تو ڈاکٹر فرقان حمید نے کاشف ضمیر اور انگین التان کی ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات کرا دی۔ ڈاکٹر فرقان حمید یہی سمجھتے رہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی عزت بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس فراڈیے کے نزدیک عزت آنی جانی شے ہے۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو باور کروا دیں کہ یہ ہم ایک نیوز چینل کی ویب سائٹ سے یہ رپورٹ پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں۔ میاں کاشف ضمیر نے انگین التان کو کیسے دھوکہ دیا، اس کی تفصیل پاک ترک نیوز چینل پر پہلے سے تفصیلی ویڈیو میں موجود ہیں، لیکن پاکستان میں ترک سفارت خانے کی جانب سے IG پنجاب کو اس فراڈ کی داستان 9 پوائنٹ بنا کر انگریزی زبان میں ایک ای میل کے ذریعے بھیجی گئی۔ FIR میں شامل ای میل کے مطابق ہمارے موکل اینگن التان دوزیاتان ترکی کے مشہور اداکار ہیں۔ انہوں نے 2001 سے اپنے کیریئر کے دوران کئی اہم سیریز، فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کی۔ وہ دنیا بھر میں مختلف برانڈز کی پہچان ہیں اور فیشن انڈسٹری کا بڑا نام سمجھے جاتے ہیں۔ اب تک اینگن التان کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز لے چکے ہیں۔ ان کے مشہور ڈرامے درلیش ارطغرل کو 2014 سے 2020 کے دوران پاکستان سمیت دنیا کے 30 سے زائد ممالک میں نشر کیا گیا۔ PTV ہوم پر نشر ہونے کے بعد یہ ڈرامہ پاکستانی عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور ایسے ہی موقع پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ موقع پرستوں نے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ ان موقع پرستوں میں سے ایک میاں کاشف ضمیر نامی شخص نے اینگن التان کے ساتھ رابطے کی متعدد کوششیں کی۔ اس سلسلے میں اس نے ترکی میں مشہور پاکستانی صحافی اور اہم سرکاری عہدوں پر خدمات فراہم کرنے والے فرقان حمید سے رابطہ کیا۔ فرقان حمید نے اینگن التان کے مینیجر سے میاں کاشف ضمیر کی ملاقات کرانے کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ کاشف ضمیر اپنی کمپنی چودھری گروپ آف انڈسٹریز کے لیے اینگن التان سے
برانڈ ایمبیسڈرشپ کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اینگن الطان ملاقات پر رضامند ہو گئے۔ 13 نومبر 2020 کو ترکی میں ہونے والی ملاقات میں کاشف ضمیر نے معاہدے کی تفصیلات اور شرائط پر بات چیت کی، جس کے بعد زبانی طور پر معاہدہ طے پا گیا۔ میاں کاشف ضمیر نے فوری طور پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اینگن الطان سے معاہدہ طے پا جانے کا اعلان کر دیا، حالانکہ ابھی فریقین میں کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ فراڈیا کاشف ضمیر جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنے فراڈ کا جال بنتا رہا۔ ایف آئی آر میں دی گئی ای میل کے مطابق فراڈیے کاشف ضمیر نے اینگن الطان اور ان کی ٹیم کو بتایا اس معاہدے کے لیے تمام رقم ان کے دادا محمد اسماعیل ادا کریں گے، اور جب اینگن الطان پاکستان آئیں گے تو باضابطہ معاہدہ کے لیے کاشف ضمیر اپنے دادا محمد اسماعیل انہیں ملوائے گا۔ ڈاکٹر فرقان حمید نے چودھری سرور اور یوسف رضا گیلانی کی ویڈیو کال پر اعتبار کیا اور اینگن الطان اور ان کی ٹیم نے ڈاکٹر فرقان حمید پر، لیکن یہ شخص سب کو ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق اینگن الطان اور ان کی ٹیم $10 لاکھ معاہدے کے لیے پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میاں کاشف ضمیر نے انہیں 9 دسمبر 2020 کے لیے لاہور کی ایئر ٹکٹیں دیں اور وعدہ کیا کہ معاہدے پر 10 دسمبر 2020 کو لاہور میں کیے جائیں گے، جہاں وہ معاہدے کے فنانسر اپنے دادا محمد اسماعیل سے بھی ان کی ملاقات کرا دیں گے۔ کاشف ضمیر کے جھانسے میں آ کر ترک نیوز کے مطابق اینگن الطان اور ڈاکٹر فرقان حمید لاہور پہنچ گئے، پر انٹر کنٹیننٹل ہوٹل میں پلان سے ہٹ کر اگلے ہی روز ایک پرہجوم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جہاں معاہدے پر دستخط کے بجائے اینگن الطان کو صحافیوں کے سوالوں کے جواب دینا پڑ گئے۔ اینگن الطان کو جس فنانسر دادا محمد اسماعیل سے ملاقات کے لیے بلوایا گیا تھا، اسے کرانے کی بجائے کاشف ضمیر مختلف بہانے بنانے لگا۔ اسی روز ہوٹل سے اپنے اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ اسکیم میں کرائے پر لیے گھر میں لے جاتے ہوئے کاشف ضمیر نے اینگن الطان کو ایک فیکٹری کا دورہ بھی کروایا۔ ایف آئی آر کے مطابق کاشف ضمیر نے اس فیکٹری کو اپنی ملکیت قرار دیا، حالانکہ اس نے اس وزٹ کے بھی فیکٹری مالکان سے پیسے پکڑے ہوئے تھے۔ آخر کار 11 دسمبر 2020 کو اینگن الطان کے ساتھ میاں کاشف ضمیر نے تحریری معاہدہ کیا، جس کے مطابق معاہدے کی کل رقم $10 لاکھ میں سے آدھی رقم فوری ادا کرنا تھی، لیکن رقم کی ادائیگی کی بجائے پاکستانی روپوں میں لکھا ٹوبا ٹیک سنگھ میں الفلاح بینک کی ایک برانچ کا چیک کاشف ضمیر نے اینگن الطان کو دیا، جو کبھی کیش نہیں ہو پایا۔ ترک نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا، میاں کاشف ضمیر اینگن الطان کی ٹیم کو یہ وضاحتیں دیتا رہا کہ چونکہ رقم بہت زیادہ ہے، اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولز کے مطابق اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اینگن الطان کی ٹیم پھر دھوکہ کھا گئی اور کاشف ضمیر پر اعتبار کر کے 12 دسمبر 2020 کو واپس ترکی چلی گئی۔ ترک اداکار سے فراڈ کی یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اینگن الطان کے مطابق ترکی واپس پہنچنے پر انہیں پاکستان سے خبریں ملیں کہ کاشف ضمیر فراڈیا ہے اور اس نے اینگن الطان سے معاہدے کے لیے مختلف کاروباری لوگوں سے رقمیں پکڑ رکھی ہیں۔ پھر خبر ملی کہ کاشف ضمیر کو فراڈ کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس خراب صورتحال کے باوجود اینگن الطان نے کاشف ضمیر کو مہلت دینے اور اپنی غلطی درست کرنے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس گرفتاری کو کاشف ضمیر نے مزید ایک موقع جانا اور یہ بہانہ کیا کہ گرفتاری اور دھوکہ دہی کی خبروں کی وجہ سے بینک سے رقم کی منتقلی میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ لیکن بار بار کی مہلت کے بعد آخر کار اینگن الطان اور ان کی ٹیم کو احساس ہو گیا کہ معاہدہ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، جس پر اینگن الطان نے 15 فروری 2021 کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کاشف ضمیر سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اینگن الطان کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کے باوجود کاشف ضمیر مسلسل جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا۔ ترک نیوز کے مطابق اور سوشل میڈیا پر اینگن الطان کو دوبارہ پاکستان لانے کے دعوے کرتا رہا، جس پر اینگن الطان اور اس کی ٹیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ترک سفارت خانے کی ای میل میں لکھا ہے،
اینگن الطان کے لیے کاشف ضمیر کے مسلسل جھوٹ کو برداشت کرنا ممکن نہ رہا۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ارطغرل غازی کے کردار کی وجہ سے ان سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن وہیں کاشف ضمیر نے انہیں جھوٹے وعدے اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اور لوگوں سے رقوم بٹورتے ہوئے مجرمانہ طور پر اینگن الطان کے نام کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اینگن الطان کی جانب سے معاہدہ ختم کر دیا گیا، لیکن کاشف ضمیر اپنے من پسند یوٹیوبرز کو بلا کر دعوے کرتا رہا کہ تمہاری سالگرہ کا کیک اینگن الطان لاہور میں آ کر کاٹے گا۔ میاں کاشف ضمیر کے مسلسل جھوٹ سے تنگ آ کر اینگن الطان نے 24 فروری 2021 کو آفیشل لیٹر ہیڈ پر ایک اور وضاحتی پریس ریلیز جاری کی کہ کاشف ضمیر کی جانب سے اینگن الطان کے دوبارہ پاکستان آنے اور معاہدہ جاری رکھنے کی خبر سراسر جھوٹ ہے۔ اینگن الطان اس معاہدے کو منسوخ کر چکے ہیں۔ ترک سفارت خانے کے ذریعے اینگن الطان نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ میاں کاشف ضمیر کے خلاف غیر قانونی فوائد حاصل کرنے کو ذاتی حقوق کی خلاف ورزی پر پاکستانی قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے اور کاشف ضمیر کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آئی جی پنجاب کو بھیجی گئی ای میل کے ساتھ ترک سفارت خانے کی جانب سے اینگن الطان اور کاشف ضمیر کے 10 دسمبر 2020 کو کیے گئے معاہدے، دونوں کی جانب سے ای میل اور واٹس ایپ پر کی گئی چیٹ اور کاشف ضمیر کی جانب سے بھیجے گئی جعلی بینک دستاویزات اور کبھی نہ کیش ہونے والے چیک کی کاپیاں بھی فراہم کی گئیں۔ ترک سفارت خانے کی ای میل کے بعد کئی ماہ سے سوئی ہوئی لاہور پولیس جاگ گئی اور کاشف ضمیر کے خلاف ایک نہیں 2 مقدمے درج کر لیے گئے۔ ایک ایف آئی آر ای میل کی بنیاد پر کاٹی گئی اور دوسری ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ جب ایک مشکوک گاڑی کو روکا گیا تو اس میں سوار شخص کاشف ضمیر نے خود کو سرکاری افسر ظاہر کیا، جس سے غیر لائسنسی پسٹل اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ اس نے گاڑی پر جعلی سبز نمبر پلیٹ اور نیلے رنگ کی سرکاری لائٹ بھی لگا رکھی تھی۔ گرفتار کرنے کے بعد لاہور پولیس نے شہریوں کے نام ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں ڈی ایس پی کاشف نے فراڈی کاشف ضمیر کی گرفتاری کی کہانی کے ساتھ لوگوں کو واضح طور پر کہا کاشف ضمیر فراڈیا اور نوسر باز ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ میاں کاشف ضمیر ایک بار پھر پکڑا جا چکا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 2021 کی، اور ترک نیوز اپنی ویب سائٹ پر رپورٹ میں لکھتا ہے وہ فراڈ کے مقدمے میں نامزد ملزم کے ساتھ ساتھ ایک مقدمے میں اشتہاری بھی ہے۔ کاشف ضمیر کے سیاہ کرتوت منظر عام پر لانے والے نیوز کے کرائم رپورٹر حماد اسلم کی درخواست جب اس سے پہلی بار پکڑا گیا تو اس اشتہاری ملزم کو ماڈل ٹاؤن کچہری کے باہر کھڑی پولیس نے گرفتار نہیں کیا بلکہ جانے دیا، جس کے بعد وہ مسلسل سوشل میڈیا پر اینگن الطان اور پھر بھارتی اداکار عامر خان سے متعلق جھوٹے دعوے کرتا رہا، حتیٰ کہ اینگن الطان نے اس کے خلاف پریس ریلیز میں معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر کے کارروائی کی اپیل کی، لیکن لاہور پولیس کئی ماہ تک سوئی رہی اور کاشف ضمیر دندناتا پھرتا رہا۔ اب ترک سفارت خانے کی ای میل پر کاشف ضمیر دوبارہ پکڑا گیا، لیکن یہ 2 سال پہلے کی 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تاہم پاکستان کے نام کو نقصان پہنچانے والا فراڈیا اپنے انجام کو پہنچ پائے گا یا نہیں، اس پر ابھی سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے رپورٹ رکھ دی، اور جس پولیس نے کاشف ضمیر کو گرفتار کیا تھا وہی پولیس ان کو اپنے کالج کا تربیتی کالج کا دورہ کروا رہی ہے۔ آخر کار کاشف ضمیر کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ گھماتا ہے اور پولیس اسی طرح سے ان کے اشاروں پر وہی کچھ کرنے لگ جاتی ہے جو وہ کروانا چاہتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ کاشف ضمیر کا اس حوالے سے موقف کا آنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے وہ ہمیں موقف جب بھی دینا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا چینل حاضر ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے بتا دیں کہ یہ ساری خبر ہم نے پاک ترک نیوز کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی رپورٹ سے لی ہے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔